अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं हूं हसन ज़फ़र, ये पॉलिटिकल जोन। स्विट्ज़रलैंड में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का पहला दौर तो कंक्लूड हो गया है। ये इस वक्त अपडेटेड न्यूज़ है जब हम ये बात कर रहे हैं। और कतर के की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि निगोशिएशन स्टार्ट हुई यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान, और पाकिस्तान और कतर उसमें मीडिएटर्स के तौर पे शामिल थे। ईरानी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे ईरान की असेंबली के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर वज़रा उनके साथ थे पाकिस्तान की साइड से। और उसमें नाइस चीज ज़ाहिर एक्सचेंज हुई। और इसमें जो सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर जो अभी तक नजर आए वो अमेरिका के नायब सदर, यानी अमेरिकन साइड पे अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस हैं। वो शुरू से इस जंग के भी मुखालिफ थे और उनकी जो कोशिशें हैं वो अमन के लिए थी, और उन्हीं को ये किरदार भी सौंपा गया कि आप जाके ये मुज़ाकरात करें, बात करें। और वहाँ पे 60 दिन का एमओयू, और उसके लिए अब तरीकाकार तय हो रहा है। टेक्निकलिटीज हो रही हैं। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट भी देख लें, जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तो दूसरी तरफ ये ट्रंप साहब बैठे ये ट्वीट्स कर रहे थे। ये मैं आपको सुना देता हूँ, मुख्तसर ही हैं लेकिन बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो इसमें उन्होंने सबसे पहली बात तो ये की कि Iran must immediately stop their highly paid proxies in Lebanon from causing trouble. If they don't, we'll hit Iran very hard again, just like we did last week, only harder. यानी एक तरफ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अमन की बात हो रही है बैठ के, दूसरी तरफ ये अपने ये ट्वीट जारी किए हुए, और उससे चंद घंटे पहले उन्होंने एक और बात की थी कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो किसी भी तरीके से अब कंट्रोल नहीं छोड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और 60 दिन का जो क्या 60 days ड्यूरिंग द सीज फायर पीरियड देयर विल बी नो टोल्स आफ्टर द 60-day period has expired unless they are imposed by and for the United States of America. Should the deal not be completed for services rendered as the guardian angel, ये बहुत खूबसूरत है, guardian angel to the countries of the Middle East for purposes of both past, present and future reimbursement of cost, कि हम पहले के और मौजूदा और आने वाले दिनों के जो हमारे अखराजात हुए हैं मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी पे, उसकी रीइंबर्समेंट यानी कि उसमें अदायगी की, पिछली अदायगियों की सूरत में हम ये टोल वहां से वसूल करेंगे। यानी एक क्रिएटिविटी की कोई लिमिट है जहां तक ये साहब जा सकते हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इजरायली प्रेस इस वक्त नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों पे बहुत तनकीद कर रहा है। वहां से बचा रहा है इसराइल से, मुज़ाकरात में है नहीं। जो असल यानी रीजन है फॉर ऑल दैट इज हैपनिंग, वो उस मुज़ाकरात में बैठे हुए नहीं है। चले जी, नहीं है। अब वो धमकियां दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, और उसके साथ ही एक वहां पे लेजिस्लेशन आने वाली अमेरिका में 224, उसके बाद इनका दफाई ताउन पेंटागन का और इजरायली फोर्सेस का टेक्नोलॉजी एक्सचेंज इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिका फिर उससे निकल नहीं सकेगा। एक ये परेशानी है अमेरिका में। दूसरी परेशानी ये है कि वो जो फाइनेंशियल सिस्टम की बात थी। तीसरी परेशानी ये है कि अब 2 दिन पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया, बल्कि जेडी वेंस, कि जी हमारे बगैर तो इसराइल कायम ना रहता। तो आज वो जो इसराइल के सफीर हैं अमेरिका में, उन्होंने कहा कि जी हमारे बगैर अमेरिका कायम नहीं रहेगा। तो ये आपस में धमकियां चल रही हैं।
تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اگر ادھر کنیکٹ کریں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دھمکی والی پوسٹ لگائی ٹروتھ سوشل پہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ خوش آئند ہیں، پاکستان کے لیے اچھی ہیں کہ پاکستان کا اچھا نام ہوا اس سے. جو پاکستان کو فریم کیا تھا 11 کے بعد، وہ داغ دھلے پاکستان کے، اس بہت فائدہ پاکستان کو، اور اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف بھی ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عمران مالک صاحب ہیں، ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ، اور ہمیں ڈاکٹر اورنگزیب صدیق صاحب جوائن کریں گے. بہت بہت شکریہ بات کی جوائن کرنے کا ڈاکٹر صدیق اورنگزیب صدیق بریگیڈیئر ملک. سر بریگیڈیئر صاحب، یہ اب آپ کے سامنے ہے صورتحال. چلے خوش تو ہم ہو گئے ہیں، بہت خوش ہیں. اس میں جو مخفی ہیں وہ کیا ہیں اس ساری صورتحال؟ ہیلو، کین یو ہیئر می؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، مگر کچھ کٹ کے بریگیڈیئر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سر جی آ رہی ہے، آپ کی آواز کچھ کٹ کے آ رہی ہے. بہرحال آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کا رائٹ. آپ جی میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو نیکسٹ اسٹیپ آیا ہے اس پروسیس میں کہ جنگ کو روکا جائے اور امن کی طرف جایا جائے، یہ ابھی اس کا اگلا قدم جو ہے وہ اس میں امنی جامہ کو پہنایا جا رہا ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی ابتدا ہے، اور آئندہ 60 دنوں میں جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امید یہ ہے کہ کوئی اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. مگر جب ہم نتائج کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ تمام بات چیت ہے، اور اب جو سوئٹزرلینڈ میں یہ پارلیز ہو رہے ہیں یا ٹاکس ہو رہی ہیں، اگر اس کا نتیجہ صرف ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر کے درمیان ایک سیز فائر ہے، تو میرے خیال میں پھر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ انڈر اچیو کرے گا. اور اس کی انڈر اچیومنٹ کا سب سے بڑی جو کیا کہتے ہیں انڈیکیشن ہے وہ یہ ہوگی کہ پورے ریجن کے اندر امن قائم نہیں ہوگا. یہ اسی صورت میں ان ٹاکس کا، ان پارلیز کا، ان ڈسکشنز کا، نیگوسیشنز کا فائدہ تب ہوگا کہ اس کے نتائج بھی اسی لیول پہ ہوں کہ جس لیول کے اوپر یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو پورے ریجن کے اندر امن آنا چاہیے، کہ ایران کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اب میرے خیال میں شاید امریکہ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، مگر لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، اور وہ ایک اسپوائلر کا رول ادا کرتے رہیں گے. میں اس سے ایک سٹیپ آگے بھی جانا چاہوں گا، اور میں یہ امیجن کر رہا ہوں، اسیس کر رہا ہوں کہ اگر ہم اسے بھی اگلا سٹیپ کریں اور ایک نان اگریشن پیکٹ پورے ریجن کے اندر لانے کی کوشش کریں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی تمام جو جنگ ہے، امکانات ہیں، ان کو زیادہ مؤثر طور پر روکا جا سکتا ہے. اور اس طرح سے یہ ایک اگر ہو جائے تو یہ ایک وے فارورڈ ہے جو کہ اس پورے ریجن کو امن کی طرف لے جائے گا، اور وہ ایک بنیاد کریٹ کرے گا کہ جو وہاں پہ جو اتنے پیچیدہ جیو پولیٹیکل ایشوز ہیں، لائک غازہ، لائک فلسطین اینڈ اسرائیل، خالی یہ دو ہم بات کر رہے تھے. فلسطین اور اسرائیل کا جو بنیادی ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ایک بنیاد قائم کر سکتا ہے. اگر ان کے درمیان ایک نو وار پیکٹ ہو جائے یا نان ایگریشن پیکٹ ہو جائے، اور اس کے بعد دونوں فریق جو ہیں وہ بیٹھ کر ایک پیرٹی کے لیول کے اوپر آ کر وہ ساری بات چیت کریں. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، خالی ایران اور امریکہ کے درمیان میں ایک سیز فائر ہو جاتا ہے، اور چند ایک جو کہتے ہیں چیزیں وہ ایڈریس کر لیتے ہیں آن لیبنان، آن دا ہارموز اسٹریٹس، اور اس میں سے جو پیسیج ہے تمام شپس کی اور آئل کنٹینرز کی، اور جو ان کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر، تو یہ میرے خیال میں بہت ہی زیادہ انڈر اچیومنٹ ہوگی. اور اگر ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس، اسرائیل اور جو میڈیٹرز ہیں پاکستان اور قطر، اگر انہوں نے if they want to achieve big, if they want to do big, then they must think big. تو think big میرے نزدیک یہی ہے، beyond this ceasefire, going for a regional peace plan, if possible, broach this subject of a non-aggression pact, or create that environment
جس کے اندر پیلسٹائن کا بنیادی ایشو جو ہے اس کو ٹیکل کیا جا سکے, اس کو اپروچ کیا جا سکے, جس میں نہ صرف یہ کہ فلسطین کی انڈیپینڈنس اور سیکیورٹی کو سیکیور کیا جائے, اور اسرائیل کے بھی جو ان کے ابائڈنگ انسیکیورٹیز جو ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. تو اگر اس طرح سے ایک بیلنس اپروچ ہوگی ان تمام کی, تو آئی تھنک یہ نہ صرف یہ کہ ریجن کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت فائدہ مند اور سود مند ہوگا. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر اورنگزیب, اسرائیلی پریس تو بہت تنقید کر رہا ہے نتن یاہو پہ کہ اس آدمی نے ایک ہمیں غلط ساری انفارمیشن دی جنگ کے بارے میں کہ جی میں نے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں, اور جیسا ایم او یو آیا ہے وہ تو ایران از کلیئرلی وننگ. یہ جیروسلم پوسٹ میں انالیسس بھی ایڈیٹوریل بھی ہے ان کے سارے ایسے. تو بہت سے لوگ تو اب لگتا ہے کہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے کر رہے ہیں, جے ڈی وینس کے اپنے معاملات ہیں, نیتن یاہو کے اپنے معاملات ہیں, یعنی مینی ادر پیپل انوالوڈ. وہ تو پولیٹیکل سروائیول کی, اپنی پرسنل پولیٹیکل سروائیول کے لیے یہ سارا جنگ اور یہ سارا قصہ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جب پرسنل انٹرسٹ اتنے اوور آرچنگ ہو تو پھر نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, یا پھر ہاؤ ڈو یو اسیس کہ واٹ از ایکچولی ہیپننگ, کیونکہ جیو پالیٹکس میں تو پرسنل انٹرسٹ بھی پھر اوورلیپ کر جاتے ہیں. دیکھیے جی, اٹس ویری سمپل. United States wants to get out of it, Israel does not. And as far as political survival is concerned, the political survival of Netanyahu or J.D. Vance or President Trump is linked to their ability to either get out of it or stay involved. Netanyahu will only survive if he prolongs the conflict. J.D. Vance and President Trump will only survive if they end this conflict. اور آج جے ڈی وینس نے ایک بات کی which was very surprising. ایک جملہ بولا کہ I have been advised by President Trump that the relationship with Iran should turn over a new leaf. مجھے تو almost ایسے لگ رہا ہے کہ President Trump has decided to actually, if not dump, then put the relations with Israel on the back burner and cozy up to Iran. And to be very honest with you, it doesn't sound all that impossible, because دیکھیں نا, Israel تو it is sucking America's blood for the last 70 years, whereas Iran has the oil and can provide a lot of cheap oil to the United States, which it does not need, because United States اپنا oil وہ produce کرتے ہیں. لیکن United States could very easily cozy up to Iran at the cost of Israel. Obviously the Israeli lobbies will not want that. لیکن اس وقت تو سمپل سی بات ہے کہ United States wants to get out, and they will, the MOU shows that they will agree to anything as long as this conflict ends. اور وہ they are pretty much agreeing to everything that Iran is asking for. They're bending over backwards to end this conflict. So ان سب کا سروائیول اسی میں. اور اسپوائلر obviously جو ہے, سب چاہتے ہیں کہ کانفلکٹ ختم ہو, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ قطار ہے, چاہے وہ ٹرکی ہے, چاہے پاکستان ہے. Everybody wants this conflict to end. The only party that does not want it to end is Israel. آپ کی بات صحیح کہ یہ میں نے بھی فیل کیا کہ جب یہ جے ڈی وینس نے کہا کہ جی انہوں کو ایران کے ہم مل کے ترقی کریں گے ایران کے ساتھ, تو کین وی سے ویلکم میڈم, السلام علیکم, کہ ان کے مائنڈ میں کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ ایران ٹوٹلی چائنا کے کیمپ میں نہ چلا جائے, اتنا مضبوط اتنا اہم ملک اگر وہ چائنا رشیا یوریشیا کا حصہ بن جائے, تو امریکن یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ they want to woo ایران تاکہ وہ بیلنس رہے معاملوں کے ساتھ. ہاں بالکل. why should they sour their relations with Iran? دیکھیں نا, before the Iranian revolution, the American government had amazing ties with the Iranians. اور وہ شاہ آف ایران سے پہلے تعلقات خراب تھے, پھر شاہ آف ایران پہ ٹاپل کیا اور شاہ آف ایران کو لائے جب آئل جو ہے وہ نیشنلائز کیا گیا اور سارا.
تو آپ اگر یو گو بیک into history, you go back about 60-70 years, تو آپ کو نظر آئے گا that America has always eyed Iran's oil. اور وہ انہوں نے جب شاہ ایران کو انسٹال کیا, the purpose was to have access to Iranian oil. تو وہ ان کے تھنک ٹینکس میں کسی نے ٹرمپ کو بیٹھ کے بتایا ہوگا کہ سر ان کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں, ہمیں تیل ملے گا, سستا تیل ملے گا, ہمیں کیا ضرورت ہے. جس طرح وہ وینیزویلا کے ساتھ وہ بڑی اس کے ساتھ کی بوس کہ جی وی آر ناؤ گیٹنگ ملینز آف بیرلز آف آئل ایوری ڈے. تو ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے کرتے جو ہے وہ ایران کے ساتھ ریلیشن خراب کریں. ناٹ ٹو مینشن دا فیکٹ that cozying up to Israel is bad press nowadays anyway. The public opinion is stacked against Israel at this point in time. آپ نے کل دیکھا نہیں وہ یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز میں اسرائیلی ایمبیسڈر اور یو این انوائے کی کس طرح کی بڑی ہی ناسٹی قسم کی ایکسچینج ہوئی ہے کل, یو نو. تو وہ ہاں اب تو امریکہ کا بھی پبلک اوپینین ڈاکٹر اورنگزیب بہت فیوریبل نہیں ہے سر اسرائیل کے لیے. بالکل رائٹ, بالکل. اور پولیٹیکل سروائیول. ہاں جی 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 میڈم تھینک یو ویری مچ آپ کے جان کرنے کے لیے. آج کے ذرا بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ they are trying to woo Iran, Americans as we are speculating. آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے or you thinking differently? ڈاکٹر صاحب what do you mean by woo Iran? یعنی کہ ان کو اپنی سائڈ پہ کریں, ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں, اور جیسے جے ڈی وینس نے کہا کہ وی کین بلڈ اے نائس پراسپرس فیوچر ٹوگیدر. You really believe that? Well, it's not about how I would like to believe it. دیکھیے آئی ڈونٹ تھنک ایران کو کوئی وو کر رہا ہے سچ, بٹ یہ بات ہے کہ ٹرمپ صاحب از ویری اٹریکٹیڈ ٹو پاور, اینڈ وین ہی سو کہ جو نیتنیاہو نے امیج دیا تھا ایران کا which led to the first attack on 28th of February was very different from the Iran he discovered after 100 days of war. So obviously he has developed more respect for the people of Iran. اب تو ان کی فٹ بال ٹیم کو بھی دیکھ کے وہ کہتے ہیں کتنے ہینڈسم لڑکے ہیں یہ تو ایرانی تو بڑے خوبصورت قوم ہے جو ان کو پہلے نہیں پتا تھا. تو his image of Iran has changed radically. That is one thing. لیکن woo or not woo, I would not make any comment on that, because as you can see, the situation is very complex for President Trump. His strongest ally is Israel, who is at this moment creating problems for itself and for the Americans. Problems for itself, I would say, because they have converted this whole situation into an existential war. کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کو ایسی پٹائی کی ہے جو since 79 کسی نے نہیں کی تھی. So the myth they had built about the invincible, IDF and the dome of defense impenetrable, that crackled as the cheap missiles of Iran hit Tel Aviv. So now Netanyahu is under a lot of pressure politically and economically. Although President Trump has said that you are nothing without us and we will not give you any further aid, let's presume that they are not going to give them any further aid. We must not forget that the agreements they already have are valid till 2028. So even if it has stopped, on the ground, it doesn't stop for another 2 years. So they can continue to go on rampage for another 2 years. Even if the current government decides to not extend their
contracts and projects with Israel. And at the same time, while threatening Netanyahu, President Trump has said, he has given him a shut-up call and all sorts of things that Mr. Trump also does. I think that is basically to woo his own vote bank because his rating had gone down. एंड जैसे सिद्दीक साहब ने फरमाया कि वहाँ भी उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो रही है. So he wants to attract that voter back to his camp, जो कि इनसे मायूस हो गए हैं इस जंग की वजह से. और फिर इक्तिसादी, यानी जितने उनके स्लोगन्स थे एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन, वो सब जो है झुटलाए गए हैं. गुर्बत जो है बढ़ गई है, इक्तिसादी हालत बदतरीन हो गई है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एंड पोलराइजेशन ऑफ अमेरिकन सोसाइटी हो गई है. तो उसमें जो है ट्रम्प साहब के वो जो मैगा का कॉन्सेप्ट था वो तो मीगा बन गया है, मेक इजराइल ग्रेट अगेन, नॉट अमेरिका ग्रेट अगेन. तो उस वजह से प्रेसिडेंट ट्रम्प इज इन lot of pressure because of the forthcoming midterm elections as well as the fragmentation and economic. Basically, he's not bothered about other things as much. वो तो कहते हैं मुझे नहीं परवाह अमरीकी चाहे भूखे मर रहे हैं नहीं मर रहे हैं, लेकिन he watches the stock. So if the stock goes down, he knows he's in trouble. तो वो चीज़ें जो हैं वो उनको ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स है. इसमें आप ईरान की वू करने की बात कर रहे हैं. ईरान को वू करने की बात नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिर्फ ये बात है कि हाउ डज प्रेसिडेंट ट्रम्प offload this burden of Israel and the war that was started under probably miscalculation or misinformation or whatever you may call it. There are many factors to it. But as far as Iran is concerned, they're very clear of what they desire. उनको अपना एजेंडा बड़ा क्लियर पता है और वो they are sticking to guns because जब जंग शुरू हुई थी तो दुनिया को तवक्को नहीं थी कि ये खड़े होने के काबिल होंगे. लेकिन despite elimination of their leadership, they hung on to their ground, they stood to their ground. और हुर्मुज के ऊपर भी आप देखें, अभी भी मैं उस दिन देख रही थी, उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी हुई थी अपने, दे कॉल इट पर्शियन गल्फ अथॉरिटी PGA, कि आप जो है जो शिप्स जाना चाह रहे हैं वो हमें अप्लाई करें. इस किस्म की बातें, मतलब वो एडवर्टाइज करके कर रहे हैं कि ये जो पर्शियन गल्फ अथॉरिटी है ये मैनेज करेगी हुर्मुज को. सो वाइल टोल के ऊपर तो उन्होंने इतनी बहस नहीं की, लेकिन सर्विस चार्जेस को उसको ब्लेंड करके तो जस्टिफाई कर रहे हैं फॉर द मनी दे हैव बीन डिमांडिंग. तो अगर वो वाकई वो करना चाह रहे हो तो सबसे पहले तो वो जितने पैसे हैं वो वापस करने हैं. एंड वी डोंट नो हाउ मच ऑफ दिस मनी whether Trump sahab for his own political survival will be in a position to return. क्योंकि आपको याद होगा बराक ओबामा की इन्होंने कितनी तस्दील की थी कि इसने 1.7 जो दिया था और अब इनको 12 बिलियन वापस करने की बात हो रही है. तो नाउ ही 300 बिलियन हम अरब से लेके भी देंगे. वो तो बिल्कुल वो एक there are two funds that the Iranians are reclaiming. एक तो वो है जो इनका पैसा सैंक्शंस के तहत जो है वो बैंक्स जो है यूरोपियन बैंक्स ने वो बंद कर दिया हुआ है. और दूसरा जो उनका क्लेम है वो है जब शाह के ज़माने में उन्होंने असलहा खरीदा था अमेरिका से, तो उसके बाद आ गया इनकलाब और ना वो पैसे आए. So there are two sources of money, which Iranian money that they want to reclaim. But on the optics, Mr. Trump cannot
be seen as returning that money. So he is looking for other ways to kind of appease the Iranians so that जैसे कहा गया कि he wants to get out of this situation. But ये एक दलदल में फंसे हुए हैं, इतनी जल्दी नहीं निकल सकते क्योंकि नेतन्याहू खुद दलदल में है. अक्टूबर में उसकी इलेक्शंस आ रहे हैं और उसकी भी हद से ज्यादा अनपॉपुलैरिटी उसके मुल्क में हो चुकी है. जुलूस निकल रहे हैं उसके खिलाफ, तो उसका भी पॉलिटिकल सर्वाइवल है. और जैसे हमने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की कि मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर खुदा ना खास्ता ट्रम्प साहब को भी अपनी जान से हाथ धोने पड़े और नेतन्याहू को भी. लेकिन इन केस दैट हैपेंस तो फिर जो लीडरशिप होगी दे विल बी इवन वर्स. सो द सिचुएशन विल वर्सन. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. So अभी जो है it's too early to predict, but I would not say कि they're trying to woo anyone at this moment. They're trying to survive. जबकि Iran started with survival and now it is into ambition, while USA started with ambition and now it's going to survival. appeasement की हद तक तो Appeasement हो गई, बिल्कुल. ब्रिगेडियर साहब, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही हैं हमारे सामने. एक तो मैडम ने जैसे फरमाया कि वो उन्होंने उनके फुटबॉलर्स की तारीफ की. फ्रेमिंग ऑफ ईरान जो है अगर आप देखें वर्ल्ड मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में चेंज हो गई है. कोई अब जिक्र नहीं आ रहा हिजाब वाली खवातीन का, कोई बात नहीं कर रहा कि जी क्लर्जी की एक प्रिमिटिव दौर की हुकूमत, ये बातें खत्म हो गई. इट्स ओवर. नोबडी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स. आपने ये बिल्कुल नोटिस किया होगा. सो एक तो ये फ्रेमिंग चेंज हो गई है अचानक. ये क्या इंडिकेट कर रही है? इस वक्त भी आप देख रहे हैं सारे दुनिया के प्रेस में कहीं ये बातें नहीं हो रही. देखिए, आपकी ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल ठीक है कि ईरान के बारे में जो परसेप्शंस थी सारी दुनिया की, अब वो मुकम्मल तौर पर वो चेंज हो गई हैं. और इसको अगर हम समझना चाहें तो आप ये देखिए कि इस रीजन के जो भी जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स थे बिफोर द वॉर और अब इस वक्त हैं, उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. उसमें जो जंग से पहले अमेरिका की पोजीशन थी उसको समझा जाता था कि एक नेट स्टेबलाइजर है इस रीजन का, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस रीजन का, एक गार्डियन एंजल है इस रीजन का. तो इस जंग ने सबको ख़त्म कर दिया है. ना तो वो एक नेट स्टेबलाइजर के तौर पर अपने आप को साबित कर सके हैं, ना ही वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभर सके हैं, क्योंकि जितने भी गरीब स्टेट्स ने उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट की थी, उनके असला खरीदा था उनसे, उनकी जो बेसेस दी हुई थी अपने मुल्कों में, वो किसी को भी सिक्योर नहीं कर सके. और ईरान ने बहुत ही उम्दा तरीके से एक एसिमेट्रिक वॉर करते हुए उनके ये जो आइडल्स थे उनको पाश कर दिया, अमेरिकन इमेज के जो आइडल्स थे. तो जंग के पहले जो इमेज अमेरिका का था इस रीजन का और जो अब है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. इसी तरह से ईरान का जो इमेज था जंग से पहले, जैसे आपने कहा कि उस समय जाता था कि एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहाँ पे और वो बहुत ही एक जुल्म का उन्होंने दौरा किया हुआ है अपने लोगों के ऊपर और हर किस्म की आज़ादियाँ जो हैं वो सल्ब की हुई हैं. ना वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना एक्सप्रेशन है, और कोई किसी किस्म की पर्सनल जो फ्रीडम्स हैं और इंडिपेंडेंसेस जो हैं वो नहीं अवेलेबल वहाँ पे. अब चूँकि वो जंग जीत चुके हैं और वो जंग में फातेह बनकर उभरे हैं, तो इस तरह से उनकी तमाम परसेप्शन जो है उनके बारे में वो चेंज हो गई. अब जियोपॉलिटिकली भी वो इस पूरे रीजन के अंदर एक उभर कर एक क्या कहना चाहिए एक मजबूत कौम बनकर उभरे हैं. उन्होंने यूएस को और इजराइल को, उन दोनों को मिलकर, मैं उनको यूएस इजराइल कंबाइन कहता हूँ, उसको कोई भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है उनको अचीव नहीं करने दिया. रिजीम चेंज नहीं हुई है, उनके जो है मिसाइल जो है प्रोग्राम्स वो ख़त्म नहीं हुआ है, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम वहीं का वहीं मौजूद है, उनका हॉर्मुज स्ट्रेट्स के ऊपर जो कंट्रोल है और शिपिंग के ऊपर जो कंट्रोल है वो वहाँ का वहाँ मौजूद है. और सबसे बढ़कर बात ये है कि ना सिर्फ ये कि जब ये अमेरिका के साथ डील कर रहे थे, ईरान डिक्टेटेड कि एजेंडा पॉइंट्स क्या होंगे, इन पॉइंट्स की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी
اور ان کی سیکوینسنگ کیا ہوگی, کہ سیکوینسنگ میں یہ بات چیت کریں گے. اور اب جب کہ انہی ایجنڈا پوائنٹس کو عملی جامع پہنانے کی بات آ رہی ہے, ابھی اٹ از ایران جو کہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ میری بات آپ مانیں گے, لبنان کے اندر آپ جنگ کو ختم کریں گے تو پھر میں بات چیت کروں گا, ورنہ میں بات چیت نہیں کروں گا. اور اب امریکہ ہے جو کہ از فیلنگ کمپیلڈ کہ وہ ایران کی بات مان کر اس نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے کہ وہ لبنان کے اندر اپنے حملے جو ہیں ان کو ختم نہیں کرتا تو روک لے فی الوقت, تاکہ یہ معاملات آگے چل سکیں. تو ایران کا امیج جو ہے اوور آل, اور ایران کی پرسیپشن جو ہے ان دا ویسٹرن ورلڈ ہیز انڈر گون اے میسو پیراڈائم شفٹ. اور یہی اسی پیراڈائم شفٹ کی وجہ سے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپنا اسیسمنٹ ہے ایران کا وہ چینج ہو گیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں, اور یہ بہت جانی پہچانی بات ہے, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لائکس اسٹرانگ لیڈرس, ہی لائکس وکٹرس, ہی لائکس ونرس اینڈ ڈزنٹ لائک لوزرس اینڈ وائنرس. تو ایران ہیز کم آؤٹ ایز اے ونر, دے ہیو ناٹ وائنڈ, دے ہیو بین ویری اسٹرانگ not only on the battlefield but also on the negotiating table. اور دونوں جگہوں پہ انہوں نے اپنی بات اور اس تبدیلی میں عرب نیشنز کا سٹیچر کیا بن گیا ہے؟ عرب نیشنز کا I think they could have done much better. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنا ایلائی چنا ہوا تھا امریکہ, اور مکمل طور پر اسی کے اوپر تکیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے اپنے اربوں خربوں ان کی اکانومی میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں, ان سے اربوں خربوں ڈالر کے ہم نے ہتھیار خریدے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے بیسز دی ہوئی ہیں, ہم ہر ان کی بات مانتے ہیں تو وہ ہمیں سیکیور کریں گے, ہماری سیکیورٹی کے اوپر وہ مکمل توجہ دیں گے. مگر ہوا کیا کہ جب وین پش کیم ٹو شو تو انہوں نے ان کی سیکیورٹی کو چھوڑ کر اسرائیل کی سیکیورٹی کو انہوں نے ترجیح کی. اور اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گارڈین اینجل والی بات میں کہوں دوبارہ, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دی گارڈین اینجل آف اونلی اسرائیل. ان گلف عرب اسٹیٹس کے وہ گارڈین اینجل نہیں بنے, کبھی بھی نہیں بنے, کسی طور پہ بھی نہیں بنے. ان سے سب کچھ لے چکے, پیسہ لے گئے. جنہوں نے میزائل مارے عربیوں پہ, انہیں ملیں گے $300 بلین, جنہوں نے بچایا انہیں ملیں گے $3 بلین ادھار کے. صحیح بات ہے. تو ہم نے جیسے پہلے بھی بات کی تھی کہ جاوید میاداد کو چکا مارنے پہ کروڑ روپے ملے تھے, اور توسیع مارٹ, تو یہ وہی بات ہوگی دوبارہ میرے خیال میں. مگر یہ بات سے ایسا نہیں ہے. آئی تھنک پاکستان یہ جو ٹاکس جو ہو رہی ہیں لوسان میں, وہاں سوئٹزرلینڈ میں, اور اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے, پاکستان کا جو ہے رتبہ اور بلند ہو, اینڈ پاکستان ول کم انٹو اے پوزیشن جہاں پہ پاکستان کو اس کے ڈیویڈنڈس ملنے چاہیے, اور ملیں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تو ہمارے ڈیویڈنڈس جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. ایران گیس پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے وہ اسٹریٹ اوے ہمیں ملنی چاہیے, اور جو مطلب اس کے بعد کی باقی کی بات چیت اور ہوگی. اور جو گلف عرب اسٹیٹس کے ساتھ ہماری بات چیت ہے وہ وی کین ڈسکس دیٹ لیٹر, وہاں پہ بھی پاکستان کو بہت بڑا انگریس ملے گی. اور چلیں آتے ہیں اس کی طرف. ڈاکٹر اورنگزیب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سناتا ہوں ڈاکٹر صاحب, آپ کو تو یاد ہی ہوتی ہیں, خیر ایسی باتیں. جو JD وینس صاحب نے کہا ہے بڑی امپورٹنٹ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, کہیں آگے پیچھے ہو گئی. بہرحال ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میری زندگی میں دو بہت اہم لوگ ہیں, ایک انڈین ایک پاکستانی. ایک میری بیوی ہے انڈین اور دوسرے صاحب ہے پاکستانی. تو مطلب یہ واٹ از ہی کنویئنگ ایکچولی, اور لائٹر نوٹ آف کورس, لیکن یہ میننگ فل ہوتی ہے نا باتیں. وی کین ناٹ ٹیک اینی تھنگ سیڈ بائی دی وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس فار گرانٹیڈ کہ بھائی انہوں نے ایسی بات کر دی ہوگی. میرا خیال ہے JD وینس بیڈڈ میسج ہے. اور لائٹر نوٹ میرا خیال ہے JD وینس کی بیوی بڑی ناراض ہوگی کہ مجھے تم نے ایک فیلڈ مارشل سے ملا دیا میرے لیول کو, تو وہ اتنی خوش نہیں ہوگی. لیکن یہ ہے کہ JD وینس نے یہ شاید کچھ تھوڑا سا انڈین کنزمپشن کے لیے بھی کہا ہے. اس نے کہا کہ بھئی تاکہ انڈینز کو بھی راضی رکھا جائے, ہے تو ایک ڈپلومیٹک ریمارک نا, کہ بھئی بجائے کہ زیادہ پاکستان کی طرف لین کیا جائے, تھوڑا سا انڈیا کو بھی راضی رکھا جائے, کیونکہ وہ بھی پیچھے مارکو روبیو انڈیا ہو کے آیا اور اسے بڑا کولڈ ریسیپشن ملا ہے.
تو اس نے کہا کہ چلو تھوڑا سا انڈیا کو بھی لفٹ کرا دیں اور انڈیا کو بھی رکھیں آن بورڈ, اس لیے اس نے شاید یہ ریمارک دی ہے. بٹ یس اٹس کوائٹ میننگ فل کہ اگر وہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ اپنی بیگم کا رتبہ دے رہا ہے, تو I think this is something that Pakistan رتبہ نہیں دے رہے, مطلب یہ کہ he said کہ there are two important people اور wife should be happy. He is a victorious field marshal. It's an honor. I'm not sure. To be very honest with you, I think I've always been slightly skeptical about the success that Pakistan has had in this whole process, because I think we were just in the right place at the right time. The Indians were in a fix and we were there. And to be very honest with you, apart from arranging a ceasefire, we have not been able to get much out of the Iranians for the Americans. اور وہ سیز فائر بھی جو ہے وہ Iranians have agreed to it because it works in their interest. ورنہ ہم نے کچھ آؤٹ آف دا وے جو ہے وہ Iranians کو ہم نے آرم ٹویسٹنگ کر کے یا سویٹ ٹاک کر کے ہم نے ان سے نہیں نکلوایا. اور ultimately Iranians are getting pretty much what they've been asking for from day one. وہ نیوکلیئر ایسٹس ان کے انٹیکٹ ہیں. سیز فائر انہوں نے لیبنان میں ڈیمانڈ جو کیا ہے وہ انہوں نے لے لیا ہے. جب نہیں ملتا وہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیتے ہیں. پیسے وہ مانگ رہے ہیں, وہ پیسے ابھی وہ بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ جائیں گے. اسپیشلی قطر کی انوالومنٹ سے تو لگتا ہے کہ جہاں تک فائنینشیل میٹرز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ایران کی بات مانی جا رہی ہے, بیکاز پیسہ تو سارا قطر کے پاس پڑا ہوا ہے. قطر بیچ میں آ گیا, ٹرکی کیوں نہیں آیا, سعودی عرب کیوں نہیں آیا. وہ قطر کی پریزنس سے یہی لگتا ہے کہ جو پیسے مانگ رہے ہیں ایرانیئنز وہ بھی انہیں ملنے والے ہیں. سو آئی تھنک آن دا ہول the Iranians are getting everything. بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات ہائی لائٹ کی ہے کہ سعودی عرب کیوں نہیں آئے, باقی گلف کنٹریز کیوں نہیں آئے اس پیس پروسیس میں. بالکل سعودی عرب اور ٹرکی کا کیوں نہیں, بالکل سعودی عرب اور ٹرکی کو کیوں نہیں ایران نے بلایا. وہ اس لیے کہ ان سے اس کو کچھ ملنا نہیں ہے. ملنا تو قطر سے اور وہ ہے پیسے. بلکہ یہ بھی آج بات ہو رہی ہے کہ قطر کی پریزنس جو ہے وہ پاکستان کی پریزنس کو تھوڑا سا منیمائز کرتی ہے. بیکاز آپس کی بات ہے, پاکستان سے ایران نے کیا لینا ہے. ہم نے تو ایران سے بہت کچھ لینا ہے, ایران کو پاکستان سے کیا چاہیے. ایران نے جو اپنی باتیں منوائی ہیں وہ تو اگر پاکستان کی جگہ پہ انڈیا ہوتا, پاکستان کی جگہ پہ UAE ہوتا, رشیا ہوتا, چائنا ہوتا, ایران نے پھر بھی منوا لینی تھی. وہ تو بس ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کو وہ کیا کہتے ہیں, ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دے روز ٹو دی اوکیزن. لیکن اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو اس نے بھی یہ چیزیں اچیو کر لینی تھی. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی زیادہ ان لوگوں نے کوئی میراکلس اچیومنٹ کی ہے. I'll be very honest with you, we should not pat ourselves too much on the back. یہ چیزیں تو ایران نے ویسے بھی نکلوا لینی تھی یونائٹڈ اسٹیٹ سے, کوئی بھی میڈیٹر ہوتا. تو آئی تھنک جہاں تک امریکہ کا سوال ہے, the point is very simple کہ امریکہ, پہلے بات ہو رہی تھی کہ امریکہ is trying to woo Iran. You're right, even if they're not trying to woo Iran, they're definitely trying to appease Iran. But does Iran want to be appeased? Is Iran looking for appeasement? They're not. They're looking for something even bigger. They have the jugular, they have the jugular of the Americans in their control. تو وہ صرف appeasement پہ راضی نہیں ہوں گے. They want compensation for 47 years of sanctions and bloodletting. وہ تو خون کا بدلہ خون کے موڈ میں آئے نا. اب جو اس وقت سپریم لیڈر ہیں ان کی فیملی ساری شہید کر دی گئی, وہ تو JD وینس کو دیکھ کے ان کا وہ تو اس کے خون کے پیاسے ہیں. سو صرف اپیزمنٹ کے لیے ایران نہیں آئے. ایران از ہیئر فار سم تھنگ مچ مچ bigger than money, bigger than nuclear program, bigger than regional hegemony. They are looking for something much bigger, and which is probably all three of these things: nuclear assets, money, and regional supremacy. اور اس لیے وہ اسٹیٹ آف دوسرے دن بند کر دیتے ہیں. وہ دنیا کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ بھئی ہم we can do whatever we like to the global economy whenever we like. میڈم وہ یہ 2-4 پوائنٹس جو ہمارے سامنے آئے ہیں, ایک تو عرب کنٹریز اسٹیئنگ آؤٹ آف دا بزنس, دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے کہ ایران کو پاکستان سے کیا چاہیے, what do they want from Pakistan? Maybe you can elaborate it better because you know Iran very well. اور تیسری چیز یہ کہ یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ یہ ان کو کوئی ایسا بھی اس وقت فیئر ہے امریکن مائنڈ میں کہ یہ ایران
رشین چائنیز بلاک میں اتنا امپیکٹ نہ ہو جائے کہ یہاں پہ پھر ہمارا انفلوئنس ہی فارغ ہو جائے گا، پھر تو عربی ہمارے کس کام آئیں گے. ہاں یہ سارے اہم پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب. اب جو یوریشین بلاک بن رہا ہے، اگر اس میں ایران اور پاکستان شامل ہوتے ہیں تو امریکہ کو یہ کچھ زیادہ خوشگوار نہیں لگے گا. سو وہ دونوں کو ہی جو ہے اپیز کرنا چاہ رہے، صرف ایران کو ہی نہیں، پاکستان کو بھی. ورنہ اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں روابط کی، اٹس اے ویری چیکرڈ ہسٹری. There have been lot of ups and downs. تو اس وقت کیونکہ آپ کی چین سے بھی بہت اچھی دوستی ہے، رشیا سے آپ کے روابط بحال ہو رہے ہیں، یوریشین بلاک میں بھی آپ کو جو ہے وہ اٹریکشن دی جا رہی ہے، ایران کو بھی دی جا رہی ہے. تو امریکہ کے لیے یہ باتیں شاید زیادہ باعث تشویش ہیں. جہاں تک رہی ایران کی بات، ایران جو ہے نا، if you look at Iranian character، تو وہ مو ایرانی ہستیم، وہ آریہ مہر، وہ کہتے ایک شاہ مرا ہے تو 100 شاہ پیدا ہو گئے ہیں. ان کی جو وہ ہے نا سیلف اسٹیم، وہ بہت ہائی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. This is what keeps them going. تو اس میں اگر آپ کسی کو فیور بھی کریں، and I'm talking from personal experience، کہ اگر کسی کو ضرورت ہے اور آپ اس کی مدد کرتے تو وہ آپ کو شکریہ نہیں کرتا، وہ آپ سے توقع کرتے کہ آپ شکریہ اس سے کریں کہ اس نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اس کو شکریہ کریں. So this is the way to look at things. So their arrogance is at that level کہ وہ فیور بھی جو ہے وہ ہم نے آپ کو موقع دی، یہ ہمارا احسان ہے آپ پہ، کائنڈ آف این ایٹیٹیوڈ. تو وی ہیو ٹو ہیو اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ ایرانینز آر ویری ٹف نیگوسیٹرز، اور وہ کہتے ہیں حساب با حساب بابا و کافا. کیا مطلب؟ کہ بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از کپ آف ٹی. آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، وہ ایک جگہ ہے. جہاں پیسے کی بات ہے یا بزنس کی بات ہے، they are very shrewd business people. سو یہ نہ سمجھے کہ آپ نے ان کی امداد کر دی تو وہ آپ کے لیے جو بچھے چلے جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پائپ لائن تو میں نے دیکھا ہے نزدیک سے کہ اس میں نیگوسیشنز کتنی دشوار تھیں. پرائسنگ پہ، پرائسنگ ایٹ سورس، پرائسنگ ایٹ کنزیومر اینڈ کتنی فرق ہو جاتی ہے، کتنا وہ ان افورڈیبل کر دی ہوئی تھی انہوں نے. ورنہ اور بھی طریقے تھے جس سے بات آگے چلتی. لیکن ایرانینز جہاں پہ پیسے کی بات آتی ہے، وہ بڑے جو ہیں اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں. سو اس میں ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا احسان مان کے تو آپ کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ کریں گے. اور پاکستان نے بھی، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے آپ کے بارڈرز وائلیٹ کیے تھے تو آپ نے بھی ٹکا کے انہیں جواب دے دیا تھا کہ پیار محبت ایک طرف، لیکن اگر آپ نے ہمارے بارڈرز وائلیٹ کیے تو we know how to protect them. تو اس کے بعد that was a very strong message to the Iranians کہ don't mess with us. اور اگر وہ آپ نہ کرتے تو ابھی آپ کے اتنا احترام وہ نہ کر رہے ہوتے. انہیں بھی سمجھ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اتنا ایزی لینے والا ملک نہیں ہے، اور اس لیے وہ آپ کو وہ اہمیت دے رہے، اس لیے نہیں کہ آپ سے ان کو بہت محبت ہو گئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. رہی بات عربوں کی، تو آئی تھنک آفٹر آل the Iranian attacks on the US bases including civilian areas in the Gulf countries, I think وہ کافی رنجیدہ ہیں، اور ان کی اکانومیز پہ بھی اس کا بڑا منفی اثر ہوا ہے. سو وہ اس میں زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں ہے، اور ان کے لیے یہ بھی باعث تشویش ہے کہ
اسرائیل تو ایک طرف، لیکن ایران اگر اسٹرانگ ہوتا ہے تو عربوں کو اس کی بہت تشویش ہے. تو اس میں بھی ہمیں جو ہے نا کوئی وہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو. بس ڈیڈی صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں ڈسکشن کو. سو اسلام آباد ٹاکس ٹو سوئٹزرلینڈ ٹاکس. اب اس کے بعد اسکاٹ کی ٹیکنیکلٹیز. واٹ ٹیکنیکلٹیز واٹ ڈو وی مین بائی دیٹ؟ ذرا اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیں چلنے سے پہلے. کیا ٹیکنیکلٹیز آئی تھنک ٹیکنیکلٹیز کی اگر ہم بات کریں، فار ایگزامپل اگر ہم نیوکلیئر ان کے پروگرام کی ہم بات کرتے ہیں، تو نیوکلیئر پروگرام میں ابھی جو اصل مسئلہ ان کو آئے گا، اب یہ دیکھیے کہ اگر ایک سول نیوکلیئر پاور پلانٹ چلانا ہو آپ کو، تو اسی یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے آپ کو وہ چاہیے اراؤنڈ 3 to 4%، میکسیمم 5%. اتنے انریچ یورینیم ہو تو آپ ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ چلا سکتے ہیں. پر آپ نے اگر نیوکلیئر ویپن بنانا ہو تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 90% اور یا اس سے زیادہ کی انریچمنٹ چاہیے ہوتی ہے، پھر ہی آپ اس کو ایک نیوکلیئر ویپن کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں. اب ان امریکنز کو یہ دیکھنا ہے کہ ایران کے پاس جو یورینیم ابھی اس وقت ہے وہ کس کس لیول پہ اور کتنی تعداد میں ہے. ابھی تک تو ہم نے ایک ہی فگر سنا ہے کہ 60% جو ہے انریچ یورینیم وہ تقریباً 440 کلو گرام ہے، اور وہ کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں ہے. کیا وہ ان ٹنلز کے اندر دب گئی ہے، دفن ہو گئی ہے، یا انہوں نے کہیں پہلے سے کہیں شفٹ کر دیا اس کو، وہ ابھی تک وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ اگلا جو سوال اٹھتا ہے کہ وہ تو 60% ہے، کچھ کم لیولز بھی ہوں گے انریچمنٹ کے، 50%، 40%، 20%. وہ اگر ہیں تو وہ کتنی تعداد میں ہیں اور کہاں پہ موجود ہے. تو اگر ایران ان کے ساتھ یہ سمجھ لیتا ہے اور ان کی بات مان لیتا ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی یورینیم ہے اس کو وہ اس کی انریچمنٹ لیولز جو ہیں ان کو وہ کم کر لیتے ہیں، ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں اب اپنی یورینیم کے انریچمنٹ کو، اور اس کو اس لیول پہ لے آتے ہیں کہ وہ بالکل ہی نان ویپن گریڈ اسٹیٹ میں آ جائے. تو کیا یہ امریکنس کو قبول ہوگا؟ اب یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ان کو سب سے پہلے ڈیل کرنا پڑے گا. ایک تو تعداد کہاں ہے، اس کی انریچمنٹ کا لیول کیا ہے، اور کیا ایران اس کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے. ایک بات یہ ہے. اور اگر ہینڈ اوور کرے گا تو کس کو کرے گا؟ امریکہ کو کرے گا، رشیا کو، چائنا کو، یا کسی اور ملک کو؟ اس کا ڈسپوزل کیا ہوگا؟ یا وہ IAEA کے سپرویژن کے تحت کہیں پہ اس کو رکھا جائے گا، یا جو بھی کیا جائے گا. تو یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل جی مطلب you have to find out answers to all these. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کسی بھی قسم کی انریچمنٹ اپنے ملک میں نہ کرے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ یہ ہمارا ایک رائٹ ہے اینڈ وی ول انرچ یورینیم جتنی ہمیں ضرورت ہوگی. بات تو انہوں نے بھی کہہ دی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو پہلے کہا تھا کہ چھوٹا موٹا کر لیں جی، اور میزائل بھی رکھیں، جتنے ساتھ والوں کے پاس ہیں اتنے تو آپ بھی لیں. وہ انریچمنٹ کو کرنا چاہتے ہیں، مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنائیں گے. یہ تو ان کی ہمیشہ سے ان کی ایک یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں چاہتے. بنانے ہوتے تو تک بنا لیے ہوتے نا، 40-50 سال تو نہیں بنائے. تو یہ ڈاکٹر اورنگزیب، یہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز آپ ذرا اپنی، آپ کی تو پریڈکشنز بڑی مشہور ہیں سر آپ نے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ مذاکرہ یہ جو ہو رہی ہیں ٹیکنیکل ٹاکس اور یہ وہ سارا ہو گیا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ فیئرنگ؟ آئی تھنک ٹیکنیکل ڈیٹیلز جو ہیں سے مراد ان کی یورینیم کی انریچمنٹ اور ڈسپوزل وہ تو ہے ہی، لیکن آئی تھنک اٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا نیوکلیئر ایشو. اس کا تعلق جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو فنڈز ہیں وہ کیسے ری ایمبرس ہوں گے، اور پھر اسی طرح اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کس لیول تک وڈرا کرے گا لیبنان سے. تو یہ بھی ٹیکنیکلٹیز میں کہ ایگزیکٹ لائن ڈیمارکیٹ ہو لیبنان میں کہ کس لیول پہ جو ہے وہ اسرائیل اپنی فورسز وڈرا کرے گا، کس پوائنٹ تک. تو یہ ساری اسپیسیفک ٹیکنیکل سے زیادہ آئی تھنک دے شوڈ کال اٹ
specifics because وہ ٹیکنیکل سے ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ یورینیم جو ہے اس کو 70% سے 3% پہ کیسے لانا ہے, یا یورینیم کو کتنے تھک لیڈ کے کنٹینر میں پیک کر کے لے کے جانا ہے. وہ باتیں جو ہے نا وہ تو بہت آگے کی ہیں. ابھی تو پہلے یہی ہے کہ یورینیم دینا بھی واپس ایران دے گا بھی کہ نہیں. تو آئی تھنک اسپیسیفکس اب طے ہونا شروع ہو رہی ہیں, اور اسپیسیفکس میں امریکہ کا فوکس نیوکلیئر ایشو کے اوپر ہوگا, ایران کا فوکس جو ہے وہ پیسوں کے اوپر اور لیبنن کے اوپر ہوگا. اور فنڈ کی ریلیز پہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. I think that's what's going to happen. میں صرف ایک لائن کہہ دوں گا that I think after 60 days these talks are going to fail. I think they're going to fail, and there will be an extension of this 60-day period because these talks will not be successful in 60 days. This is my یعنی یہ کیونکہ اس میں پروویژن بھی ہے نا ایم او یو میں کہ 60 ڈیز میں طے نہ ہوا تو اور آگے بڑھا لیں گے. جی, اور اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج کہا بھی ہے کہ اگر یہ نہیں سکسیسفل ہوتی تو پھر ہم جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز پہ ٹول لگا دیں گے. ہاں وہ لگا دیں گے. جی امبیسڈر صاحبہ آپ کے ریمارکس کے ساتھ کنکلوڈ کریں گے. دیکھیے اس وقت سچویشن از ویری ڈیلیکیٹ اینڈ اٹس پری میچور ٹو میک اینی ججمنٹس. لیکن زیرو یورینیم امریکہ کی پوزیشن نہیں تھی, یہ اسرائیل کی تھی. ٹرمپ صاحب تو چاہ رہے تھے کہ وہ بوشہر کا جو پاور پلانٹ ہے اس کو ریکنسٹرکٹ کریں بیکاز the Russians were offering to reconstruct it. So if they were offering to reconstruct the Bushehr power plant, that means that they were not really looking for zero uranium in Iran. That was not the American position. This was Israeli position that has been imposed on the Americans that they have to now negotiate on. بٹ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ پوزیشن نہیں رہی, اور ابھی انہوں نے آپ نے سنا ہوگا ان کی ایکٹیویٹ جو ویریس ریمارکس ہیں کہ اچھے ہیں, ریزنیبل ہیں, تو یہ تو ان کو تو حق ہے این پی ٹی کے مطابق, تو ہمیں کیوں ان کو جو ہے وہ زیرو پہ لانے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک لیبنن کی حزب اللہ سے اسرائیلیوں کو کیا مسئلہ ہے, یہ تو سیریا اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے. تو وہ ان کے جو کرتے ہیں یو ٹرن, تو وہ اس میں یہ یو ٹرن میں بہت سی اس قسم کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہیں. تو آنے والا وقت جو ہے وہ گمبھیر ہے, کیونکہ مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی اگر اسرائیل ایران پہ حملہ دوبارہ کر دے after the agreement. So we have to be very clear on it کہ the situation is very fluid. Yes, پاکستان کی ثالثی is exemplary, but we are not a warring nation in this, we are not party to this war. Consequently, we cannot really prevent or promote the war there. We only facilitated peace negotiations. Lekin the real miscreants like Israel and India, they're not bound by this agreement. So جس طرح عمان میں ٹاکس ہو رہی تھی تو ایران پہ حملہ ہوا تھا, پہلے بھی جنیوا میں ٹاکس ہو رہی تھی تو ایران پہ حملہ ہوا تھا, and Iranians are ready for it. They are not going to take it for granted کہ جی اب یہ ٹاکس ہو رہی ہے تو, کیونکہ عمان میں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا. Americans had misled them کہ ہاں اب ٹاکس ہو رہی ہیں, اب بات ساری ہو گئی, تو اب جو ہے پیس کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اچانک پھر ایران پہ حملہ ہوا اور وہ ساری ٹاکس ڈیریل ہو گئی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی حالات بہت نازک ہیں, گمبھیر بھی ہیں, اور اس میں ہمیں کوئی بھی پری جج ابھی نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ میڈم. ڈاکٹر اورنگزیب, بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کو شرکت کرنے کے لیے. تو یہ صورتحال ہے. وی آر ہیپی کہ پاکستان نے ایک اچھا کردار ادا کیا. اٹس پازیٹیو, اٹس ویری گڈ. اور اس سے جو ایک پاکستان کے خلاف نیریٹو بلڈ ہوا تھا
آفٹر 9/11 اس کو ڈسپیل کرنے میں مدد ملی. بٹ اس سے آگے اس سے زیادہ یہ وقت بتائے. خدا حافظ. گڈ نائٹ پاکستان.